बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि क्राइन बता रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं कि इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। ये मैं कुछ इसका सबूत के तौर पे कुछ चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ। कल इमरान खान साहब ने वार किए जनरल फैसल नसीर पर, हुकूमत ने उसका जवाब दिया। आज इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ के ट्वीट को कोट करके फिर वार किए, फिर उसके बाद पाक फ़ौज का जवाब आया। ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पार्लियामेंट कल तौहीन पार्लियामेंट का कानून ला रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इमरान का नियाज़ी कातिल को गिरफ़्तार करो, ये ट्रेंड चल रहा है। ये क्यों चल रहा है इस पे भी बात करेंगे। साथ ही जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के असासे और उनकी फैमिली के असासे 15 दिन के अंदर मांग लिए गए हैं, ये इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये मैं बात करूँगा कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत को यही पैगाम जा रहा है इंशाअल्लाह कि आप अकेले नहीं। हमने कुछ 100 यतीम बच्चों का ये प्रोजेक्ट है, आप हमारा साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आप तामुन फरमा रहे हैं, जिस तरह से आप तामुन फरमाते रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तामुन से ये हमारा प्रोजेक्ट भी इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ रवां दवां है। और ये 100 यतीम बच्चे हैं। मैंने कहा, मैं आप यकीन कीजिए, मैं जब ये वीडियोज़ आती हैं ना, मैं ग्रुप्स में ये सारा कुछ मैंने शेयर भी कर दिया। बच्चे छोटे कह रहे हैं जी हमें खैर खाना ना दें, हमें तालीम दें। तो ये मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ, ये बड़ी बड़ी बात है। तो इस वजह से ये आपके तामुन से होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है और आपने इसमें तामुन फरमाना है। आ जाए भाई, बात ये है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया, मोहसिन नकवी साहब ने भी, तो हुकूमती बाकी वज़रा ने भी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि बस अब बहुत हो गया है, मैं इमरान खान का ज़वाल देख रहा हूँ। ज़रदारी साहब वैसे फालतू बोलते नहीं हैं, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब का ज़वाल देख रहा हूँ। इससे पहले मरीम नवाज़ साहब कह चुकी हैं कि ये फितना डूब चुका है, जो सहूलतकार हैं आप साथ न डूबें, आप अपनी फ़िक्र करें, आप अपनी नौकरियाँ बचाएं। बहुत बड़ी बात थी। कल शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट मैं एक दफ़ा फिर पढ़ के सुना देता हूँ कि इमरान नियाज़ीज़ एक्ट ऑफ रूटीनली मेलाइनिंग एंड थ्रेटनिंग पाकिस्तान आर्मी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी for the sake of petty political gains is highly condemnable. He is leveling off allegations without any proof against General Faisal Nasir, and officers of our intelligence agency cannot be allowed and will not be tolerated. ये उन्होंने ट्वीट किया। आज उस ट्वीट को कोट करके साथ लगा के इमरान खान साहब ने कहा है कि क्या एक ऐसे शख्स जो गुज़श्ता चंद माह के दौरान दो कातलाना हमलों का निशाना बना के तौर पर मैं शहबाज शरीफ से दर्ज झेल सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ। पहला सवाल उन्होंने पूछा, बतौर पाकिस्तानी शहरी, ये इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं उन लोगों को नामज़द करूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातलाना हमले के ज़िम्मेदार थे। ये नहीं बताया कि मेरे पास सबूत क्या हैं कि उस कातलाना हमले में कौन ज़िम्मेदार था। मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी व कानूनी हक़ से क्यों महरूम किया गया। ठीक, पहली बात ये है, खान साहब आप इतने, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, आप इतने नहले हैं, आपका भी ईवान बाला सारे यूथियों की तरफ हारे गए। जब आप पे कातलाना हमला हुआ, पंजाब में आपकी हुकूमत थी, जब आप पे कातलाना हमला हुआ, परवेज़ इलाही आपका बनाया हुआ वज़ीर आला था, आईजी आपका लगाया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी आपका वही वाले बैठे थे और सारी की सारी पुलिस आपके अंडर थी, वज़ीर आला आपका, जो साथ ही वो जो यूथिया था वहाँ का मुशीर दाखिला वो भी आपका। अब आप कहें कि मुझे मुकदमे में आईनी व कानूनी हक़ से क्यों महरूम किया गया। ये यूथिया तो इससे पागल बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकता। और ये सब्जेक्ट भी जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, वो सूबाई सब्जेक्ट है।
اس سے کوئی جو ہے نا اگر آپ پھر بھی ایف آئی آر اپنی درج نہیں کروا سکے تو یہ جو مکہ آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے آپ اپنے منہ پہ مار لیں. میں تو فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرتا ہوتا ہوں نا. اچھا نمبر 2، کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ سر آپ کے خیال پہ نہیں ہوگا نا، اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا. یہ ابھی کل کی بات ہے، میں کل کی کہوں نا کہ وہ جنرل عاصم باجوہ صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب جو پاپا جانز پیزے والی سرکار، ان کی سارا کچھ پاپا جانز پیزا اور وہ نکل آیا، وہ انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ نے ان کو کہا کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. یہ تو بعد میں ایک بیک لیش آیا تو پھر بعد میں انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا اور سی پیک سے بھی استعفیٰ دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کے بارے میں ثبوت پکڑے گئے ہوں، ثبوت سامنے آ گئے ہوں، آپ نے ان کو معصوم ڈکلیئر کیا تھا. آج آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں. کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاج کر سکتا؟ اب آپ اندازہ کیجئے، جے آئی ٹی آپ نے بنائی، آپ کے وزیر داخلہ نے بنائی، مشیر داخلہ نے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے بنائی. خود پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ جس تھانے کے تفتیشی پہ آپ کو اعتماد ہے آپ وہی لگا لو، جس افیسر پہ آپ کو اعتماد ہے آپ وہی لگا لو. مقدمہ آپ خود نہیں درج کروا سکے. اور پھر اس کے بعد کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ یہ تو کوشچن آپ اس وقت کرتے کہ جب نواز شریف کی پیشی پر یہ لوگ آتے تھے. اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا جب جہاز وہ جو آیا تھا لاہور ایئرپورٹ پر اترا، نواز شریف اور اس کی بیٹی اندر اور پوری رینجر خیر سے پوری کی پوری رینجر کی پوری غارت جو ہے نا بٹالین اندر جہاز میں گھس گئی. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا تھا جب جنرل فیض نے سینٹ میں اپوزیشن کے 64 بندوں کو 50 بنا دیا تھا؟ اس وقت آپ کو یہ اصول یاد نہیں آئے تھے؟ یہ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالوں کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص پلس اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہیں. چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے. یہ تو آپ جنرل باجوہ کو یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے آپ تو تاحیات ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. آپ نے آفر کیے تھی اور آپ نے اس کی کنٹرڈکشن بھی نہیں کی کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جنرل باجوہ کو تاحیات آپ جو ہے نا ایکسٹینشن. جنرل فیض کو آپ نے خود کہا کہ میں آپ کو 3 دفعہ ایکسٹینشن دوں گا، ٹھیک ہے جی، اور آپ 2035 تک پروگرام بنا کے بیٹھے تھے. اس وقت آپ کو یہ اصول یاد نہیں تھے. آئیے جناب آئی ایس پی آر کا جواب آ گیا ہے. عمران خان کے الزامات پر انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. ہم متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں. عمران خان نے بغیر، یہ آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے، عمران خان نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے. یہ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں. ادارہ جھوٹے گمراہ کن بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ادارہ قانونی چارہ جوئی کرے گا. قانونی چارہ جوئی آپ دیکھتے ہیں وہ کون سی کرتے ہیں. گزشتہ 1 سال سے یہ مستقل وتیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے. سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اشتعال انگیزی اور سنسنی خیز پروپیگنڈا کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ اب جو ہے نا اب کی بار یہ صورتحال ہے اور یہ آپ کے سامنے آیا ہے. آئی ایس پی آر کا، پاک فوج کا یہ رد عمل آیا ہے.
کل حکومت نے بھی اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب طے پا چکا ہے کہ انف از انف، بس اب بہت ہو گیا، اب اس سے آگے نہیں۔ بہت سارے خیر یوتھیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، میٹرک فیل، ایف اے فیل، ایف اے پاس، بی اے فیل، یوٹیوبرز کو بھی سمجھ آ گئی ہے، بہت سارے ایسے مالشیا پالشیا صحافیوں کو، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ لمٹ کراس ہو گئی ہے اور اب اس طرح سے نہیں کرنا۔ اور خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی، خان صاحب ایک کتھارسس کر رہے ہیں نا، خان صاحب کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یار وہ جسٹس بندیال صاحب سے جتنی امیدیں تھیں ہماری، وہ بھی کسی طریقے سے پوری، میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے انسان اپنی سکن سیو کرتا ہے۔ بندریا کے پیر جلے تھے، اس نے پیروں تلے اپنے بچے رکھ دیے تھے۔ آپ کو اب یہ مثال، یہ کہاوت، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقت۔ تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی سکن سیو کرتا ہے، بھلے ان کو معلوم کہ یار وہ ایکسٹینشن تو بعد میں، وہ باقی فوائد مفاد وہ سارا کچھ بعد میں چیزیں ہیں، لیکن ابھی اگر کوئی دھماکہ ہو گیا، میں فارغ ہو گیا، جو 2-4 اور بیٹھے ہیں یہ بھی فارغ ہو گئے، تو پھر تو ہم گھومتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے سپریم کورٹ میں۔ ہمیں کس نے جسٹس صدیقی کا نہیں دیکھا حال؟ وہ تو اس طریقے سے کہ انہوں نے تو وہ ایسے ثبوت رکھے تھے، تو اگر یہ 4-5 فارغ ہو گئے تو پھر کون سپریم کورٹ کس طریقے سے ان کو بحال کرے گا، کون؟ وہ تو پھر بعد کی باتیں بعد میں آئیں گی۔ اور خان صاحب سے ریلی تو اپنے حق میں نہیں نکلتی، وہ جسٹس بندیال کے حق میں کیا ریلی نکالے گا؟ اور ریلیاں نکال رہا ہے جس میں 2000 سے زیادہ بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب کل پارلیمنٹ میں توہین پارلیمنٹ کا قانون آ رہا ہے۔ اس قانون کے تحت یہ ہے کہ 6 مہینے سے 2 سال تک کی قید ہوگی جس نے بھی پارلیمنٹ کی توہین کی، کوئی چاہے جج ہوا یا سرکاری افسر ہوا، سیکٹری ہوا یا کچھ ہوا، جس نے بھی توہین پارلیمنٹ کی اس کو پارلیمنٹ میں بلا سکتے ہیں اور بلایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، ساتھ اس کو عہدے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، 6 مہینے سے 2 سال کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کل جو ہے نا پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں یہ قانون پیش کر دیا جائے گا۔ اب وہ تو سیدھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے بھائی نہیں، جسٹس بندیال صاحب بار بار منتیں کر رہے ہیں، بھائی آپ ریویو کیوں نہیں دائر کر رہے؟ تو وہ ریویو نہیں دائر ہوا، وہ مانتے ہی نہیں اس فیصلے کو، اس بینچ کو بھی نہیں مانتے۔ ابھی جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا، وہ نور عالم صاحب نے کہا ہے، پی اے سی یعنی یہ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب مظاہر علی نقوی صاحب کے ہمیں اثاثے، ان کی فیملی کے اثاثے پرووائڈ کرو۔ انہوں نے وہ کہہ دیا ہے ایف بی آر کو، ساتھ نادرا کو بھی کہہ دیا ہے، وہ آرڈر جاری کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی ان کے اثاثے 15 دن کے اندر اندر پرووائڈ کرو۔ ادھر ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، عمران قاتل کو گرفتار کرو۔ یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے؟ یہ ٹرینڈ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے بھی اس کا انکشاف کیا ہے، کچھ باقی لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان اور جنرل فیض کے زمانے میں ان کی دونوں کی کنائیونس سے، ان کے دونوں کے تعاون سے ایک بہت بڑی بات ہوئی، اور وہ مریم نواز صاحبہ کو اور حامد میر صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، یا کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ زہر دیا گیا، اور وہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ اب کچھ اس کے ثبوت مل گئے ہیں اور کچھ سرکاری دستاویزات سامنے آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اچھا کچھ لوگ نا بہت سارا ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس وقار سیٹھ صاحب اللہ بخشے، بہت ہی دبنگ قسم کے آزاد منش جج تھے، ان کا بھی یہی کہ ان کی موت اب تک بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب، ان کی موت بھی اب تک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سے قندیل بلوچ صاحبہ، ان کی موت، کیونکہ یہ وہ تمام، اسی طریقے سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی طریقے سے مولانا سمیع الحق صاحب، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف بیان دیا اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ بہت ہی ایک الارمنگ سی سچویشن تھی۔ تو اب وہ کچھ سرکاری دستاویزات سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا وہ پروف ملا ہے
کہ یہ پوائزن جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کو بھی اور سلو پوائزن اور حامد میر صاحب کو بھی کچھ تو کہہ رہے ہیں دیا گیا تھا یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی ماری گئی کسی طریقے سے، لیکن یہ ہے بہت ہی المناک، بہت ہی خطرناک ہے، بہت اس طرح کی صورتحال ہے۔ ان سے جب عمران خان صاحب اپنا بار بار کہہ رہے تھے نا ان کا پروگرام ہے مجھے سلو پوائزننگ کا، ان کا پروگرام ہے مجھے مارنے کا، اصل میں یہ بالکل وہی بات ہے جیسے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لمحے موجود میں جو کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر دھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی ہیں کہ جو اپنے دور اقتدار میں جو کچھ کرتوت کرتے رہے یہ وہی کرتوت دوسروں پر الزام دھرتے رہے کہ جی وہ ان کو خیال ہی نہیں تھا، لیکن بار بار اس شیطانی ٹولے کو جس طریقے سے خیال آتا رہا اور اب جو فیصلہ ہو چکا ہے، آج ٹی وی پر بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ عمران خان کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یوٹیوبر کہتے ہیں کہ عمران خان پر لکیر لگ چکی ہے، سرخ لکیر لگ چکی ہے، وہ اب ان کو بھی تو سمجھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سرخ لکیر لگا چکی ہے، یہ فلاں، یہ سارے صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں لگا چکی، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی لگا چکی ہے۔ انٹرنیشنلی اب چائنا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، سعودیہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، یو اے ای ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، بہت ساری ہے۔ اب اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نو ڈاؤٹ وہ نہیں چلنا چاہتی، اس کی وجوہات ہیں کہ جس نے ان کو پالا پوسا، جس نے نیپیاں بدلیں، جس نے انگلی پکڑ کے چلایا، بلکہ جس نے کندھے پہ بٹھایا، جس نے اس کے لیے آر ٹی ایس بٹھایا، جس نے اس خان صاحب کو وہ آپ کو اگر آپ اتنے کاکے ہیں آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس چیز کا چشمدید گواہ بھی ہوں اور ہمیں پتہ بھی ہے سارا کچھ کہ اس میں جنرل آصف غفور صاحب ایک ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرواتے تھے۔ جنرل آصف غفور صاحب پروگرام کے اندر آئے ہوئے مہمان کو اٹھوا دیتے تھے 10 منٹ کے بعد کس نے فلاں بات عمران خان کے خلاف کیوں کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ ڈی ایس این جی پہ ہوتا وہ مہمان تو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے ڈسکنیکٹ کر کے کہ سر کو ٹیکنیکل فالٹ آ گیا۔ کچھ تو مہمان سمجھدار ہوتے ہیں، ظاہر وہ ہر وقت آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے صحافی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ تو مہمان جو ہے نا اس طریقے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون پہ لے لیں، پہ ان کو بتایا جاتا کہ ہمارے ٹیلی فون لائن میں بھی فالٹ آ گیا۔ اب کچھ مہمان اس وقت بھی ہوئے کہ وہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے اینکرز، مختلف اینکرز کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی بات کی اور پھر اس کے بعد جناب فون آ گیا، جناب اس کو اسی وقت آف ایئر کرو، اس کو نہ۔ اب مصیبت یہ تھی کہ وہ اسٹوڈیو میں آئے بیٹھے ہیں، اب اس کے بعد اس اینکر کو معافی مانگنی پڑتی، اس مہمان کو بتانا پڑتا بریک لے کے، اور ان کو کہنا پڑتا کہ سر یہ والے معاملات ہیں۔ تو اب یہاں پر اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ مہمان ناراض ہو کے اسٹوڈیو کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا، جب دوسری دفعہ آپ آنے اور آتے تو وہ مہمان نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کی ڈکٹیٹرشپ تھی، یہاں تک کی فسطائیت تھی، یہاں تک کی بدماشی تھی، یہاں تک کی بدماشی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد خان صاحب کو کون قبول کرے گا؟ پھر اس کے بعد خان صاحب، اچھا پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود جن لوگوں نے اس کے لیے کیا، ظاہر ہے آرمی چیف حال ہی نال ہوتا ہے، جنرل باجوہ صاحب نے کیا، وہ خود مانا بھی صحیح، انہوں نے صحافیوں کے سامنے بھی مانا، انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے بھی مانا، ہر کسی کے سامنے مانا، انہوں نے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا انہوں نے مانا، اور جب انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جی ہاں ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ، جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جنرل باجوہ کی وہ ماں بہن اس نے ایک کی، تو اب وہ سارے سمجھ گئے ہیں جس آرمی چیف نے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے ادارے کو متنازع بنایا، اتنا کچھ اس نے اس کے لیے کیا اور اس کی نیپیاں بدلی، اس کی ماں بہنیں کر رہا ہے، تو یہ اس قابل ہے کہ اسے دوبارہ صاحب اقتدار بنایا جائے؟ تو یہ بات اصل میں یہ ہے، اب پکا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ سرخ لکیر اور کاٹا، اور ایسا لگ چکا ہے کہ ابھی تو بالکل چل مارے نا۔ یہ میں یوتھیوں کو کوئی غلط خبر نہیں دوں گا انشاءاللہ، اور نہ ہی میں یوتھیوں کو اپنے ویوز کے لیے بے وقوف اور پاگل اور چول بنانے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن میں اپنے یوتھی بھائیوں کو کہہ دوں گا کہ آپ کو اطمینان رکھو، خان صاحب کے نام پہ کاٹا،
बिल्कुल रेड लाइन है। खान साहब कौम की, मुल्क की रेड लाइन बन चुका है, इस तरीके से कि वो उस पर रेड लाइन खींच दी गई है कि नो मोर खान साहब। ठीक हो गया ना। आप कहते हैं ना कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब पर रेड लाइन लगा दी गई है, खान साहब पर कांटा लगा दिया गया है। ये पक्का फैसला हो चुका है, क्योंकि खान साहब अब मुबैना तौर पे दुश्मन के हाथों में खेलने लगे हैं, और ये अब बहुत सारे सबूत हत्थे लग चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।